बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फो हाइव विद नगीना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जिन्नात की कहानियाँ हम सब ने पढ़ रखी हैं और ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पर अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो भी जिन्नात की हाज़िरी को अपनी आँखों से देख सकें। जिन्नात की हाज़िरी का मतलब है कि जिन्नात या उनकी कारस्तानी को जीती जागती आंखों से देखना। पाकिस्तान में अक्सर आमिल ये दावा करते हैं कि वो जिन्नात की हाज़िरी करवा सकते हैं। अक्सर वो ऐसा करके भी दिखाते हैं। ये सब कैसे होता है, इसी वाले से मैं आपको आज आगाही दूंगी। ये एक ऐसे आमिल की बताई हुई है जो अपने फ्रॉड काम से तौबा ताइब हो चुका है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जब पैसे हाथ में आ जाएं तो जाली पहला काम जिन्नात की छोटी मोटी हाज़िरी की शक्ल में करवाते हैं। ग्राहक से कहते हैं, जिन्नात की हाज़िरी मुझ पर होगी या आप पर होगी, आप क्या चाहते हैं? जो आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अब जिन्नात की हाज़िरी कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि फास्फोरस नाम का एक केमिकल और एक दूसरी चीज़ भी होती है जिसका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, अलबत्ता नमक की तरह पाउडर होता है और बारीक पीसा होता है। ये हाथ को जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये आम तौर पर पंसार की दुकानों से मिल जाता है। अब उन्होंने ये पाउडर ज़रा सी उंगली को लगाया होता है। अब सिल्वर रंग की कली वाली पन्नी पर तावीज़ लिखकर मरीज़ की मुट्ठी पर रख कर हाज़िरी करते हैं। जिन्नात आग के बने होते हैं और आग की शक्ल में आपके अंदर चले जाएंगे। आपको महसूस होगा कि आपको आग लग गई है। अब आपसे काबू में ना आए तो मुझे दे देना। अब वो इस पाउडर को थोड़ा सा इस तावीज़ में लगाकर बंद करते हैं। थोड़ा सा पानी लगाते हैं तो वो गर्म हो जाता है। ये पाउडर दो किस्म के होते हैं, एक पानी में हो तो ज़िंदा रहता है, खुश्क हो तो उसे आग लग जाती है। दूसरा खुश्क हो तो ज़िंदा होता है और पानी लगाओ तो आग पकड़ लेता है। अब वो ये करते हैं कि उंगली से थोड़ा सा पाउडर जो लगाया होता है तो इस पर मरीज़ के घर से मंगवाया हुआ नमक लगाते हैं और ग्राहक को यही दिखाते हैं कि ये आपके घर का नमक ही लगाया है जो आपके घर से मंगवाया है। अब तावीज़ उसकी मुट्ठी में बंद करवाते हैं और झूठ मूठ का दम पड़ना शुरू कर देते हैं और आंखें पहले लाल सुर्ख फिर बंद करके कहते हैं, हाजिर हो, हाजिर हो। अब तावीज़ इस बंदे की मुट्ठी में बहुत गर्म हो जाता है, केमिकल वाला, और ऐसा लगता है कि उसका हाथ जल जाएगा। अगर ये फास्फोरस ज़्यादा मिक़दार में लगाया हो तो हाथ जल भी जाता है। अब वो शख्स फ़ौरन कहता है कि बाबा जी, अब ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप ही पकड़ लो। बाबा वो तावीज़ उसके हाथ से लेकर मसल देता है क्योंकि उसका असर वैसे ही चंद सेकंड के लिए होता है। अब वो अपने ऊपर हाज़िरी ले लेता है। थोड़ी देर बाद वो तावीज़ फेंक भी देता है कि बस अब इसमें जिन आ गए। फिर वो बात नहीं कर रहा होता बल्कि जिन बात कर रहा होता है। अब वो अपनी आवाज़ बदल कर बात करता है। इसके साथ साथ लोगों को दिखाने के लिए एक दो बोतलें पानी भी पी जाता है और कुछ पानी अपने ऊपर भी उंडेली लेते हैं। इसी तरह वो पूरा ड्रामा करते हैं। इस तरह ग्राहक को लगता है कि वाकई ये तो जिन है, वरना ये तो इंसान का काम ही नहीं है कि दो दो बोतलें पानी पी जाना। अब वो जिन कह रहा होता है कि अभी तो मैंने तुम्हारी जान से ख़तरे को टाल दिया है, लेकिन दुश्मनों ने अभी इसे बख्शा नहीं। बल्कि अगली कहानी शुरू हो जाती है कि इसके बाद फ़लाँ दो जिन की हाज़िरी करना है। एक जिन निकल गया और अगला मरहला शुरू हो गया। पहले जिन ने साथ ये भी कहना है कि मेरा काम इतना ही था, अब आपने मज़ीद ये चीज़ें लानी हैं और ये काम करोगे तो जादू का असर जाएगा और ये काम इस बाबे से करवा लो और ये काम इसी बाबे से करवा लो, यही बाबा ये काम कर सकता है। अब वो और दुगनी चीज़ें बता देगा। पहले अगर उसने हिरन की खाल मंगवा ली है तो अब कहेगा शेर की खाल लेकर आओ, इतनी मिकदार में कस्तूरी लेकर आओ, 3 उल्लू लेकर आओ, शाहीन लेकर आओ और इनके खून से ये काम करेंगे। ऐसी नायाब चीज़ों की फहरिस्त बनाएंगे कि वो चीज़ें बाज़ार में दस्तयाब भी नहीं होंगी। पहले अगर काम 50,000 का था तो अब 1 लाख का काम उसे बता देते हैं। उन्होंने आदमी की हैसियत से ज़्यादा पिछली मर्तबा से दुगने पैसे मंगवा लेने हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है जब तक कि आदमी की बस नहीं हो जाती। जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो भागना ग्राहक ने है, उन्होंने नहीं, यानी हर हाल में हार उसी की है। इनकी जीत ही जीत है। बाज़ ऐसे भी करते हैं कि 4 या 6 तावीज़ देते हैं, यह आपने जलाने हैं, इससे आप पर से असर ख़त्म हो जाएगा और आपका काम ख़त्म हो गया। इसकी टेक्निक ये होती है कि ये तावीज़ आपके हाथ से बंद करवाते हैं और आपसे ही गिनवा कर लिफाफे में बंद करवाते हैं।
اسے گوند لگا کر خشک ہونے کے لیے کتاب میں رکھ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے اسی طرح کا ایک لفافہ پہلے تیار کیا ہوتا ہے جس میں 5 تعویذ ہوتے ہیں۔ اگر اسے 5 بند کروائے ہوں تو اس لفافے میں 4 ہوتے ہیں۔ بہرحال اسے ایک تعویذ کم ہی ہوتا ہے۔ اب یہ لفافہ کتاب میں رکھواتے بھی اسی سے ہیں اور دیتے ہوئے اسی سے کہتے ہیں کہ اب یہ اپنے ہاتھ سے نکال لو۔ پہلے سے رکھا ہوا لفافہ اس کے ہاتھ سے نکلوا بھی لیتے ہیں۔ اب اس کی ایک شرط ہوتی ہے کہ روزانہ ایک تعویذ جلانا ہے اور اس لفافے کے اندر کبھی دیکھنا نہیں ہے۔ اندر اگر دیکھا تو تعویذ غائب ہو جائیں گے یا پھر جنات آپ پر الٹے ہو جائیں گے۔ آپ نے ہاتھ اندر ڈال کر ایک ہی تعویذ نکالنا ہے، 2 تعویذ باہر نہیں نکالنے۔ اگر 2 تعویذ اکٹھے نکال لیے تو آپ کا کام ختم، 2 اکٹھے جلا دیے تو بھی ختم۔ اب گاہک بیچارے بڑی احتیاط کے ساتھ آرام سے ایک تعویذ نکالتے ہیں اور روز کا ایک ہی جلاتے ہیں، اور 5ویں دن یا 6 دن کا آخری تعویذ نکل ہی نہیں رہا۔ کیسے نکلے گا؟ انہوں نے تو ایک کام ہی ڈالا ہوتا ہے۔ اب ان تعویذات کی راکھ گاہک نے سنبھال کے رکھنی ہوتی ہے۔ اس موقع پر بعض گاہک سیانے بنتے ہیں اور ایک کاغذ ویسے ہی جلا کر لے آتے ہیں کہ بابے کو کیا پتہ چلنا ہے۔ اب بابے کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اسے دیے ہی 5 ہیں تو اس نے کہاں سے 6 لے کر آنے ہیں۔ اب بابے کے پاس وہ پورے 6 تعویذ کی راکھ لے کر آیا ہوتا ہے تو بابا کیا کرتا ہے کہ جنات کی حاضری کرواتا ہے۔ اب وہ کچھ جنات جنتر منتر پڑھ کر ایسے ہی اپنے آپ کو بے ہوش کر لیتا ہے۔ اب بابے کا نائب کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ بابا تو بے ہوش ہو گئے۔ اب وہ بڑی مشکل سے بابے کو ہوش میں لاتا ہے۔ بابا کہتا ہے کہ اس ظالم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، یہ تو مجھے مروانے لگا تھا، جن تو میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ یہ سارے تعویذ اکٹھے جلا دیے ہیں یا پھر 6 دن یہ کاغذ جلا کر میرے پاس لے آیا ہے۔ اب تو گاہک کہتا ہے کہ وہ واقعی بابا تو پہنچا ہوا ہے، اس کو تو سارا پتہ چل جاتا ہے۔ اب اگر کوئی سچ بتا دیتا ہے کہ 5 ہی نکلے تھے تو بابا جی سے کہتے ہیں کہ آپ نے غلطی سے 2 جلا دیے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان تعویذات کا سائز بالکل ایک جیسا کاٹا ہوتا ہے۔ اب کا حال یہ ہوتا ہے کہ پچھلا سارا عمل ضائع اور اب نئے سرے سے عمل شروع ہوگا۔ اب دوبارہ اس کے پیسے لیں گے۔ اس طرح یہ چکی چلتی رہتی ہے، کبھی رکتی نہیں۔ بھاگنا گھاک نہیں ہے، بابا کبھی نہیں بھاگے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں حقیقی عملیات کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اس کا حقیقی عملیات سے کچھ تعلق نہیں ہوتا، یہ سارا ہی فراڈ ہوتا ہے۔ اس فن کا نام جھپکائی اور فنکار کا نام جھپکارا ہے۔ جھپکائی کا مطلب ہے یہ ہے کہ انہوں نے پلک جھپکنی ہے اور اس لمحے میں انہوں نے چیز تبدیل کر لینی ہے۔ آپ خواب میں بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ میرے سامنے ایسا کر سکتے ہیں۔ نمک آپ کے گھر سے لے کر آتے ہیں لیکن وہ اسے نہیں لگاتے، انہوں نے پہلے سے ہی انگلی پر فاسفورس لگا کر رکھا ہوتا ہے۔ تعویذ، انڈا، ہانڈی وہ پہلے سے ہی بنا کر رکھے ہوتے ہیں، آپ کو دکھا کر ہاتھ میں دے کر بدل لیتے ہیں۔ اسی طرح بار بار جنات حاضر کرتے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی غلطی آپ سے کرواتے ہی رہتے ہیں۔ اس طرح یہ میٹر چلتا رہتا ہے اور آپ سے پیسے لیتے ہی رہیں گے۔ بعض جعلی عامل جنہوں نے بھاگنا ہوتا ہے اور کام ختم کر کے دوسری جگہ شروع کرنا ہوتا ہے، وہ ایک نیا حربہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سب کچھ دگنا ہو جائے گا، پیسے، سونا، جو کچھ بھی ہے سب لے آؤ، سارا دگنا ہو جائے گا۔ گاہک نے سب کچھ لے آنا ہے۔ اب انہوں نے خود ہی یا پھر گاہک سے ہی 2 ہانڈیاں ایک جیسی منگوانی ہیں۔ وہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ سے اس میں بند کرواتے ہیں۔ ایک ہانڈی میں رقم اور سونا ڈلوائیں گے اور دوسرے میں کاٹ کباڑ۔ اس طرح وہ ہانڈیاں بھی تبدیل کر دیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دیں گے کہ یہ سب کچھ آپ کے سامنے بیٹھے بیٹھے کریں گے۔ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوتی ہے اور دم کرنے کے بہانے ہانڈی ادھر سے پکڑ کر ادھر کر دیں گے۔ اب آپ کو ہانڈی گھر لے جانے کے لیے دے دیتے ہیں، ساتھ ہی کچھ تعویذات دے دیتے ہیں۔ اس میں اگر ذرا سی بھی کوئی نہ کوئی فرضی غلطی کی تو یہ سارے زیورات، پیسے وغیرہ مٹی اور پتھر بن جائیں گے۔ اب پھر پہلے ہی تعویذوں کی طرح آپ سے کوئی غلطی ہونی ہے اور آپ سب کچھ مٹی اور پتھر بن جانا ہے۔ یہ کام انہوں نے تب ہی کرنا ہوتا ہے جب انہوں نے اس علاقے میں کام ختم کر کے بھاگنا ہو۔ 2-3 گاہکوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، اس کے بعد نام بھی اور جگہ بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی 2-3 مہینوں میں انہوں نے نام اور جگہ تبدیل کرنی ہوتی ہے۔ بہت ہو تو کسی جگہ 6 مہینے تک چلیں گے۔ شروع میں گاہک بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اشتہارات 2-3 مہینے سے مسلسل اخبارات اور ٹی وی پر آ رہے ہیں، تو یہ پکا ہے، کیونکہ گاہک بھی کئی عاملوں سے ڈسے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی باز نہیں آتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ چھپکارے کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ہمارا ہی ہے اور انہوں نے کسی نہ کسی کو جا کے دینا ہی ہے، ہم نے نہ لیا تو کوئی اور لے لے گا۔ اس طرح وہ دوسرے کے حصے کی حرام کمائی اپنے سر لے لیتے ہیں۔ بعض اوقات نئے کام میں 2-3 مہینے گاہک آنے میں لگتے ہیں اور اس کے بعد 2-3 مہینوں میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ 8-10 گاہک اچھے لگے تو ان کا کام بن جاتا ہے اور وہ اپنے تمام تر خرچے نکال کر تقریباً 20 سے 25 لاکھ روپے آرام سے کما لیتے ہیں۔
خود وہ یومیہ ہزاروں کے خرچے کرتے ہیں۔ آج کل پاکستان میں کم سے کم بھی ماہانہ 4 سے 5 لاکھ تو یہ کما لیتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب حیثیت شخص ان کے پیچھے پڑ جائے یا کوئی پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ان کا فراڈ پکڑ لے تو اپنا بچاؤ کس طرح کرتے ہیں؟ اگر گاہک صاحب حیثیت ہو تو اس کے جواب میں صرف ایک کام کرتے ہیں کہ اپنا بوریا بستر گول کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ آج کل پاکستان میں ایک دفتر پر انہوں نے 1 سے 1.5 لاکھ روپے لگایا ہوتا ہے، اتنا بلکہ اس سے کئی وہ کما چکے ہوتے ہیں۔ کرائے کی دکان ہوتی ہے، مالک کو اس کا کرایہ دیا، اپنا سامان لیا اور بھاگ گئے۔ بہت تھوڑے پیسے ہوں تو واپس بھی دے دیتے ہیں، بعض اوقات واپسی کا وقت دے دیتے ہیں۔ جسے وہ کہتے ہیں ٹنا مچ ہو گیا ہے، یعنی یہ گاہک خراب ہو گیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے پولیس والے کا بھی ایک نام رکھا ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک خفیہ نام ہے، اسی طرح اس کی ایک مستقل زبان ہے۔ اگر کوئی عام گاہک ہو اور بگڑ کر اس کے پیچھے پڑ جائے تو بابا میرا کام نہیں ہو رہا، میں اتنے پیسے خرچ کر چکا ہوں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جعلی عامل اکیلا نہیں ہوتا، اس کے کئی ساتھی ہوتے ہیں، کم از کم 2 تو ضرور ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان سے کافی پیسے لے لیے ہیں اور اب وہ ان سے قابو میں نہیں آ رہا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہمارے بس سے باہر ہے، کیونکہ گاہک نے ہی کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوتی ہے۔ آپ اتنی غلطیاں کر چکے ہیں کہ اب میں تنگ آ گیا ہوں، یہ کام میرے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ ایسا کریں کہ میرے استاد جی ہیں، وہ آپ کا کام کر دیں گے، اب وہ دوسرے کے پاس بھیجیں گے، اب وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے استاد بنا لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے داڑیاں رکھی ہیں، بغیر داڑھی کے کلین شیو بیٹھے ہوتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چرس تو ان میں ہر کوئی پیتا ہے۔ اس کاروبار میں 95% لوگ چرس ضرور پیتے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ویسے یا عیاشی کے طور پر پیتے ہیں، کیونکہ بے تحاشا پیسہ آ رہا ہوتا ہے۔ جیسا تیسا حرام کا پیسہ ہے، ویسے ہی فضول خرچی انہوں نے کرنی ہوتی ہے۔ یومیہ 10-10 ہزار کا تو کھانا کھا جاتے ہیں، گاڑیاں کرائے پہ ہوتی ہیں، یعنی پیسے جیسے رفتار سے آ رہے ہوتے ہیں اسی رفتار سے جا بھی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ 500 اور 1000 والے گاہک تو ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ مجموعی طور پر مہینے بھر کے لیے انہیں 2 سے 3 اچھے گاہک چاہیے ہوتے ہیں جو لاکھوں والے ہوتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوتا، یہ میرے استاد جی ہیں تو یہ بڑے عامل ہیں، انہوں نے ان سے آپ کے لیے بہت زیادہ درخواست کی ہے، یہ بڑا مضبوط عمل کرتے ہیں، اب جو یہ کہیں ویسے ہی کرنا، کوئی غلطی مت کرنا اور بڑے دھیان سے کرنا۔ اس طرح وہ اسے دوسرے کے پلے باندھ دیتے ہیں۔ اب دوسرے بندے کے پاس ایسے گاہک کے لیے نئے گر ہوتے ہیں، اسی طرح وہ نئے طریقے سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی نہ ختم ہونے والی کہانی ہے جس میں گاہک ہی ختم ہوگا، کہانی ختم نہیں ہوگی۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک بڑا افسر کسی گاہک کی طرف سے پیسے واپس لینے آیا، انہوں نے ایسی پٹی پڑھائی کہ وہ اپنے کام کے لیے 20,000 روپے دے گیا۔ اس قوم کے لوگوں کے ہر فرد کے پاس مختلف طرح کے نئے حربے ہوتے ہیں، جو گاہک جتنی مرتبہ آئے گا وہ اتنی مرتبہ ہی نئے طریقے سے پھنسے گا۔ عام طور پر گاہک 5 سے 7 حربوں میں ختم ہو جاتا ہے، ہر ایک کے پاس 5-7 حربے تو ہوتے ہی ہیں۔ اس کے پاس استاد نئے حربے شروع کر دیتا ہے، ہر استاد کے پاس 8-10 حربے تو ہوتے ہیں۔ عام طور پر گاہک تو ابتدائی 3 حربوں میں ہی عاجز آ جاتا ہے یا پھر بھاگ جاتا ہے، اور جنات کی حاضری والا حربہ تو پکا چلتا ہی رہتا ہے، یہ چاہے جتنی مرضی بار کر لیں، اسی طرح جنات آتے رہتے ہیں اور پٹیکیں ڈالتے رہتے ہیں۔ کسی کو انہوں نے پیسے واپس بھی کیے ہیں۔ عام طور پر پیسے واپس کرنے کی نوبت اس لیے بھی نہیں آتی کہ عامل کہتا ہے کہ پیسے میں نہیں لے رہا بلکہ آپ اپنے کام پہ خود خرچ کرو گے، یہ بات وہ اشتہار میں لکھ دیتے ہیں۔ میں نے کوئی فیس نہیں لینی، میں یہ کام بالکل مفت کرتا ہوں۔ انہیں مطمئن کرنے کے لیے ان کا اپنا بندہ ہوتا ہے، اس کے پاس پہلے سے بال، کھالیں، کستوری، زعفران وغیرہ یہ سامان رکھا ہوتا ہے، اسے فون پر بات کروا دیتے ہیں۔ دکان تو ہوتی نہیں، بس ہوم ڈیلیوری کا انتظام ہوتا ہے، اسی طرح ایک کھال اور سامان سے ان کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ وہ سامان کئی دفعہ بکنے کے بعد ہر مرتبہ واپس انہی کے پاس آ جاتا ہے۔ اس میں صرف مال ہی ضائع ہوتا ہے، بلکہ اس میں مال کے ساتھ ساتھ ایمان تو جاتا ہی ہے، بلکہ اس میں عورتوں کی عزت بھی جاتی ہے۔ عام طور پر خواتین اور لڑکیاں زیادہ متاثر ہوتی ہیں، مثلا نوجوان کنواری لڑکیاں ناجائز عشق، معشوقی اور حرام پیار کے چکر میں عصمت برباد کر چکی ہوتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہماری شادی ہونے والی ہے تو ہماری چوری نہ پکڑی جائے، تاکہ میری شوہر اور سسرال والوں کو نہ پتہ چل سکے۔ اب وہ سیل کو دوبارہ جوڑتے ہیں، اور کیسے جوڑتے ہیں یہ نہ پوچھیے، دوبارہ اس کے جرم چھپانے کے نام پر اس پر ظلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسی طرح آپ کے شوہر کو ایسے ہی لگے گا کہ آپ بالکل فریش اور کنواری لڑکی ہیں۔ تو ناظرین، اس جعلی
عاملوں کے چکروں سے نکل آئیں۔ بعض لوگ ان لڑکیوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ تعویذ لکھنے پڑیں گے، پھر وہ برے کام کے ذریعے وہ تعویذات لکھتے ہیں۔ یہ عمل پاکستان کے اندر بہت عام ہے، کیونکہ بہت سے لوگ بالکل جاہل ہوتے ہیں۔ اس لیے زنا کے دو خطرناک عمل ہیں، ایک تو سیل بند کروانے کے لیے اور دوسرا زنا کے ذریعے ہی کالے جادو کی کارڈ کرانا۔ یہ عمل کراچی میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو لوگوں سے چرس اور شراب بھی منگواتے ہیں کہ جنات آپ پر تو کالا جادو ہوا پڑا ہے، اس کے لیے کالے علم کے جنات حاضر کرنے ہوں گے، اور کالے جادو والے جنات تو شراب اور چرس ہی پیتے ہیں۔ اسی بہانے سے یہ سب چیزیں گاہک سے منگوا لیتے ہیں۔ اسی طرح عاملین حضرات کی طرح چند شعبدہ باز حکیم حضرات بھی ہوتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے حکیم ہیں، مثلا حکیم داؤد ہے، اسی طرح حکیم ہیں، یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ انہوں نے تقریباً پاکستان کے ہر ضلع میں ایک دعا خانہ بنایا ہوا ہے۔ وہ دعا خانہ اور چھپکائی دونوں عمل اکٹھے ہی کرتے ہیں، یا یوں کرتے ہیں کہ دعا خانے کے باہر مجمع لگواتے ہیں، اس مجمع سے بندے کو منتخب کرتے ہیں، پھر اس کے پاس ایک بندہ بھیجتے ہیں کہ یہ حکیم صاحب آپ کو شیشے سے دیکھ رہے تھے، آپ کو یہ بیماری ہے، اس لیے حکیم صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ وہ اس کو اندر بلا کر لے جاتے ہیں۔ اب حکیم صاحب اسے بتاتے ہیں کہ آپ کا جگر کام نہیں کرتا، تمہیں سیکشل پرابلم ہے۔ یہ آج کل ہر بندے کو ہے، پاکستان میں ہر بندے کا جگر کام نہیں کرتا، ہر بندے کا معدہ خراب ہے، اس لیے ہر بندہ اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ دوائی لکھ دیتا ہوں، یہ آپ جا کر خرید لیں، آس پاس کسی بھی کلینک سے جا کر لے لیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس دواخانے اپنے ہی بنائے ہوتے ہیں، اس نے بہت سارے کشتے اور دیگر چیزیں لکھ کر دی ہوتی ہیں۔ تم ایسا کرو کہ ساتھ یہ لڑکا لے جاؤ، جا کر جہاں سے مرضی ہے لے آؤ۔ اب اس میں سے 6-7 چیزیں اس میں سے لکھی ہوتی ہیں، 3-4 چیزیں تھیلی میں ڈال کر کہتے ہیں پہلے ان کے پیسے دو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس کتنے پیسے ہیں اور یہ کتنے پیسے نکال سکتا ہے۔ اس کے بعد جو 4 چیزیں رہتی ہیں، پھر ان چیزوں کی اور قیمتیں لگتی ہیں، وہ حیثیت دے کر پیسے لگاتے ہیں، پھر ان چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ جناب یہ نایاب چیزیں 20 یا 25 روپے کی آتی ہیں۔ اب وہ چاول پیسے ہوئے ہوتے ہیں، اب بھائی یہ 50 روپے کی ہے اور 20 رتی ڈالنی ہے، اب 1000 روپے کی ہے تو یہی ہوگی، پھر اس کے حساب سے 2-3 ہزار سے زیادہ کی دوائی بنا دیتے ہیں۔ پھر گاہک سونے کی زنجیر، چاندی کی انگوٹھی، گھڑی وغیرہ پہنی ہوتی ہے تو وہ بھی جمع کروا دیتے ہیں، اسی طرح ادھار بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی یا خاتون آ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کو جنات کے بھی اثرات ہیں، یہ 2 آدمی بیٹھے ہیں، ایک حکیم بن گیا اور دوسرا ساتھ عامل بن گیا۔ اس طرح حکیم صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو جادو اور جنات کا مسئلہ بھی ہے، یہ ساتھ عامل صاحب بیٹھے ہیں، یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، ویسے یہ عام طور پر کام کرتے نہیں ہیں، لیکن مجھے تم پر ترس آ رہا ہے، اس لیے تمہیں یہ مشورہ دیا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان سے کہہ دیتا ہوں، اس طرح ساتھ دوسرا کام بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک ہی کام اور چیز کے 2 طریقے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہوش ربا داستان ہے کہ کس طرح ان پڑھ اور جاہل لوگ پڑھے لکھے اور دینداروں کو بھی لوٹ لیتے ہیں، اور اس داستان کو سنانے والے وہ ساتھی ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ایمان بھی سلامت رکھے اور انہیں سمجھ بھی دے، اور ان عاملوں کی حقیقت سے واقف ہونے کے بعد اس بھنور سے واپس نکل بھی آئے۔ آپ ان کے ہتھ کنڈوں میں نہ آئیں، اور ان کے گاہکوں پھنسانے کے جو حربے ہیں انہیں آپ سمجھ جائیں، اور جو حربے یہاں ذکر نہیں ہوئے انہیں بھی ان پر قیاس کر کے سمجھ لیں کہ بس وہ بھی اسی طرح کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ ہاتھ کی صفائی، شعبدہ بازی، اپنی قیافت شناسی اور نفسیاتی مہارت دکھا کر انسان کی طبعی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر اندازے سے وہ کچھ بتا دیتے ہیں جو آپ کو سچ لگتا ہے، اصل میں سب کا سب جھوٹ اور فراڈ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے آستانے کو چھوڑ کر کسی کے آستانے پر نہ جائیں، صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کسی کو مغفرت چاہیے تو اس کی مغفرت کروں، کس کو رزق چاہیے تو اسے رزق دوں، کس کو کوئی اور حاجت ہو تو اس کی حاجت پوری کروں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کسی کے پاس ہرگز نہ جائیں، ایسے شخص کے پاس نہ جائیں جو ظاہری طور پر متبع شریعت نہ ہو اور صرف اشتہار بازی کے ذریعے سے لوگوں کو متوجہ کرتا ہو۔ ایسے عامل خود روح جھاڑیوں کی طرح اگ آتے ہیں، پھر اچانک غائب ہو جاتے ہیں اور کسی دوسری جگہ جا کر رونما ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 نشانیاں باطل قوتوں اور جعلی عاملوں کی پکی علامتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ متبع شریعت و سنت نہیں ہوتے، دوسرا یہ کہ اشتہار بازی کے ذریعے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ظاہر و باطن میں 100% شریعت کی اتباع کرتے ہیں، دوسرا وہ کسی کو اشتہار بازی کے ذریعے نہیں بلاتے بلکہ ان کی خوشبو خود ہی پھیل جاتی ہے۔ نیز تیسری علامت یہ ہے کہ وہ کسی کو فی سبیل اللہ کے نام پر لوٹتے نہیں، جائز حربے پر اکتفا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک صاحب ایمان اور رحم دل و ہمدرد انسان تھے جنہوں نے آپ کو سارا حال بتایا تاکہ آپ اپنے ایمان کی بھی اپنی دنیا کی بھی حفاظت خود کر سکیں اور ایسے لوگوں کے جال میں پھنسنے سے بچ سکیں۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی نئی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا ریڈ بٹن ہے، اس کو
پریس کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں اور میری ویڈیو تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، میری ویڈیوز دے سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ابھی اجازت، خوش رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔